2 दिन से प्रोग्राम चल रहा है। पहले दिन खिलाफत राशिदा की मुख्तसर तारीख किस तरह खुलफाए राशिदीन के इंतखाब हुआ करता था, फिर उसके बाद ये खिलाफत कैसे बादशाहत में बदली, उसके बदलने से नाराज होकर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस मामले को रोकने के लिए अपनी जान को जाने आपने के हवाले किया, अपनी शहादत को पेश की। इंशाअल्लाह आज शिया फिरके की तारीख और उनके अकायद के बारे में जाने। इस वक्त दुनिया में जितने मुसलमान हैं अंदाज़न 2 बिलियन कहे जाते हैं, यानी 200 करोड़। उन 200 करोड़ मुसलमानों में 85% सुन्नी, 85% सुन्नी मुसलमान, 15% शिया मुस्लिम। और ये शिया मुस्लिम आज इस वक्त जो मौजूद हैं वो 3 तरह के। एक अदना अशरई, यानी 12 इमामों को मानने वाले, असना आशर कहते हैं 12 को, अदना अशरी 12 इमामों को मानने वाले। इनकी तादाद शिया में बहुत ज़्यादा है। ईरान में, इराक में, मुख्तलिफ मकामात पर, सीरिया में, हिंदुस्तान में अदना अशरी शिया, इन्हें इमामिया शिया भी माना जाता है। दूसरे हैं इस्माइली शिया। इस्माइली शिया भी हिंदुस्तान में, यमन में और मुख्तलिफ मकामात पे आपको इस्माइली शिया हैं। और आखिर में ज़ैदी शिया, ज़ैदिया फ़िरक़ा शिया। ज़ैदिया फ़िरक़ा वो फ़िरक़ा है जो सुन्नी मुसलमानों से उनके अक़ायद बहुत मिलते जुलते, करीब तक ताल्लुक़ है। 1-2 बातें निकालें तो वो भी सुन्नी ही कहता है। और ज़ैदिया फ़िरक़ा आज तक ज़्यादातर यमन में पाया जाता है। अभी हाल ही में 2-3 साल में आपने हूदी सुना होगा, अंसार अल्लाह, वो ज़ैदिया फ़िरक़े के लोग। तो आज दुनिया में शिया मजमूई तौर पे बड़े फ़िरक़े जो हैं, अदना अशरी और इस्माइली और उसके बाद ज़ैदी। ये शिया वजूद में कैसे आए, इसकी थोड़ी सी तारीफ आपको जान लेनी चाहिए, हमको जान लेनी जरूरी है। इसलिए कोई भी एक चीज़ अचानक वजूद में नहीं आई, कुछ तारीखी तसल्सल के बाद वो चीज़ वजूद में आती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मबूस हुए तो मक्के में जो कबीले थे उसमें 2 कबीले बड़े मशहूर थे, बनो हाशिम और बनो उमैया। अल्लाह के नबी का ताल्लुक़ बनो हाशिम से था और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदाइश वक्त मक्के की हुक्मरानी बनो हाशिम के हाथ में थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुतल्लिब मक्के के सरदार थे। आपके इंतकाल के बाद बनो हाशिम थोड़े कमज़ोर हो गए। दूसरी जो बड़ा कबीला था बनो उमैया, वो हुकूमत इक्वली शेयर करना शुरू कर दिया बनो हाशिम के साथ। और उनके जो बहुत बड़े सरदार थे अबू सुफियान, बहुत ज़माने तक काफिर रहे, लेकिन फ़तह मक्का के मौके पर उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। तो बहुत बड़े सरदार थे। इस तरह बनो हाशिम और बनो उमैया बहुत बड़े कबीले मक्के के थे। पुराने ज़माने से इन दोनों में आपस में रस्साकशी भी
ایک دوسرے سے بہتر، ایک دوسرے سے زیادہ اپنے آپ کو بتانے کی یہ لوگوں کے درمیان جو رسا کشی چلتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوئے، دین اسلام پھیلا، کچھ لوگ بنو ہاشم سے اسلام قبول کرے اور کچھ لوگ بنو امیہ سے قبول کرے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو تمام قبیلے تقریباً تمام قبیلوں نے اسلام کو قبول کیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو ہاشم سے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ کے چچا ابو طالب کے بیٹے، اور حضرت عثمان غنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوسرے داماد ہیں، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بیٹیاں، ایک بیٹی کے بعد دوسری بیٹی کا نکاح فرمایا، ان کا تعلق بنو امیہ سے۔ یہ تھوڑا بیک گراؤنڈ آپ حضرات ذہن میں رکھیں کہ کس طرح شیعہ فرقہ وجود میں آتا ہے۔ یہ رسا کشی جو بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان چلا گیا۔ دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع فرمایا 1,25,000 صحابہ آپ کے ساتھ حج کیے، آپ نے عرفات کے میدان میں خطبہ ارشاد فرمایا، مینا کے میدان میں خطبہ ارشاد فرمایا، بہرحال حج تکمیل پا گیا۔ لوگ الگ الگ مقامات سے آئے تھے، الگ الگ مقامات پہ چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینے کی طرف واپس لوٹے۔ آپ کے ساتھ حضرت علی بھی تھے اور دوسرے کئی صحابہ بھی تھے، حضرت عمر تھے اور بڑے بڑے صحابہ جو بھی مدینے میں رہنے والے تھے، جو اللہ کے نبی کے ساتھ تشریف لائے تھے اس کے لیے تمام ساتھ تھے۔ راستے میں سفر میں ہوا یہ کہ کچھ لوگوں کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ تنازعہ ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی تھوڑی سی۔ روایت میں آتا ہے کہ یمن کے کچھ لوگوں کے ساتھ آپ کا کچھ تنازعہ ہو گیا۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی کہ حضرت علی کے ساتھ لوگوں کا تنازعہ ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غم ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تالاب کے کنارے پڑاؤ کیا، غدیر خم جسے کہتے ہیں، وہاں پہ پڑاؤ کیا اور وہاں پہ صحابہ سے کہا کہ میرے لیے ایک ممبر بناؤ، میں لوگوں سے مخاطب کروں۔ وہاں پہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو حدیث غدیر خم کہتے ہیں۔ امپورٹنٹ حدیث ہے تاریخ میں، جس کی بنیاد پر شیعہ فرقہ اس کے غلط انٹرپریٹیشن کی وجہ سے اس حدیث کے شیعہ فرقہ الگ ہوا، یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ اللہ کے نبی نے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہا، سب سے پہلے من کنت مولا علی المولا، میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔ یہ بات تمام صحابہ اس وقت جو مدینے کو آ رہے تھے ان لوگوں کے سامنے اللہ کے نبی نے کہی، تم علی کے ساتھ تنازعہ کرتے ہو، جو میرا دوست ہے وہ علی کا دوست ہے۔ ایک تنازع کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کہا۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر جاری رکھی، جس کو حدیث کی کتابوں میں حدیث المتقلین کہا جاتا ہے۔ الگ الگ کتابوں میں جامع ترمذی میں بھی یہ حدیث آئی ہے، مسند احمد میں بھی آئی ہے، لیکن صحیح جو حدیث آئی ہے وہ صحیح مسلم ہے۔ ترمذی میں جو حدیث آئی ہے اس میں اس کی تحقیق پر لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کے کچھ راوی شیعہ لوگ ہیں، اور حدیث کا ایک اصول ہے کہ اگر کوئی راوی شیعہ ہو جس کی وجہ سے شیعت کو فائدہ ہو رہا ہو تو ایسی حدیث کو ضعیف مانا جاتا ہے۔ یعنی شیعہ راوی ہو، اسلام کا فائدہ ہو رہا تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن صرف شیعہ راوی ہو، صرف
تھامے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک ہے اللہ کی کتاب، دوسرے اہل بیت یعنی میرے خاندان کے لوگ، جب تک ان کو تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ جامع ترمذی میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی۔ لیکن جہاں صحیح مسلم کے حدیث بالکل دوسرے انداز سے آئی، اور ہم جانتے ہیں کہ بخاری اور مسلم کی جو حدیث ہوتی ہے وہ صحیح ترین احادیث میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں تمہارے درمیان دو وزندار چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ثقلین وزندار چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اس میں سے ایک ہے اللہ کی کتاب۔ اللہ کے نبی نے وہاں اس حدیث میں یہ بات نہیں ملتی کہ میں دونوں چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں جو تم لوگ مضبوط سے تھام لیں، ان دونوں کا ایسا نہیں کرنا ہے۔ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جس میں سے ایک ہے اللہ کی کتاب، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کتاب میں ہدایت ہے، نور ہے، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اور حدیث کے راوی نے کہا کہ اللہ کے نبی نے ایگزارٹ کیا ہم کو کہ قرآن کو جو ہے تھامے رہو، تھامے رہو۔ اور دوسری وزندار چیز میرا اہل بیت ہے، ان کے بارے میں میں تم کو اللہ تعالیٰ سے ڈراتا ہوں، ان کا صحیح خیال رکھنا۔ دیکھیے ڈفرینس دیکھیے اس حدیث کا، امام ترمذی اور مسند احمد میں اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے۔ صحیح مسلم بالکل سپریٹ اللہ کے نبی نے کہا کیا کہ دو میں کا ایک قرآن ہے جس کو تم تھامے رہو، دوسرے یہ ہے کہ میرے اہل بیت ہیں، میرے خاندان کے لوگ ہیں، ان کے بارے میں تم کو اللہ سے ڈراتا ہوں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بہتر سلوک کرو۔ اور وہاں سے جو تم سے حدیث آئی ہے جس سے کچھ راوی شیعہ ہے بیچ میں، اس میں یہ ہے کہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اور تم دونوں کو تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ شیعوں میں حدیث کا وہ حدیث جو امام ترمذی نے نقل کی ہے، مسند احمد میں ہے، اس کو بنیاد بناتے ہیں، لیکن اہل سنت کے پاس اس میں ذوق دکھائی دیتا ہے، اور امام مسلم نے جو حدیث بیان کی ہے اس کی زیادہ ہے، یہ بھی ذہن میں رکھو۔ دوسرا تاریخی واقعہ ہے، یہ حدیث الثقلین کہا جاتا ہے۔ ثقلین یعنی آپ سورہ رحمٰن میں پڑھیں گے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس میں ایک ہے کہ ثقلان یعنی جن دو وزندار مخلوق، ثقلین یعنی حالت نسب میں ثقلین ہو جاتا ہے، حالت نسب اور حالت جر میں، تو دو وزندار چیزیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہو گئی، آپ کے انتقال سے 2 دن پہلے تمام صحابہ جمع ہوئے، آپ کی طبیعت بہت خراب ہے، شدت کا بخار ہے، سر میں بے انتہا تکلیف ہے، آپ کرا رہے ہیں۔ ایسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گانا سے لے کے آؤ، میں تم کو کچھ وصیت دکھا دیتا ہوں۔ 2 دن پہلے اللہ کے نبی فرمایا، حضرت عمر وہاں پہ موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اس وقت بے انتہا تکلیف میں ہیں، کرا رہے ہیں، اب وصیت کی کیا ضرورت ہے، اللہ نے قرآن ہم کو دے دی، تمہارے لیے کافی ہے۔ تو وہاں جتنے لوگ تھے ان میں تنازع پیدا ہو گیا، کچھ لوگ حضرت عمر کے فیور میں آ گئے، ہاں کیا ضرورت ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، اللہ کے نبی اس وقت بے انتہا تکلیف میں ہے، اور تکلیف میں انہیں وصیت دکھوانے کی۔ ایک دوسرا کو پتہ نہیں کہ خاص بات دکھانا چاہ رہے ہیں، اللہ کے نبی لے کے آئیے، آپس میں تنازع ہوا، گڑبڑ ہو گئی، آواز ہونے لگی، تو اللہ کے نبی کو ذرا غصہ آیا، چلو اٹھ کے چلے جاؤ، یہاں پہ گڑبڑ مت کرو، سب کو باہر کریں۔ یہ دوسری حدیث ہے جو شیعہ مسلک کے بننے میں اہمیت کے حامل، یہ دوسرا واقعہ ہے۔ تیسرا واقعہ بھی آپ ذہن میں رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خیبر کی جنگ میں کامیابی عطا فرمائی تھی،
کوئی نہ تلوار چلی نہ تیر چلی. قلعے والے بولے کوئی سرنڈر کرتے ہیں. جسے وہاں پہ کوئی جنگ نہیں ہوئی تو وہ ہوتا ہے مال فیء. مال غنیمت اور مال فیء کے دو الگ الگ طریقے ہیں اسلام میں تقسیم کرنے کی. اور وہ مال فیء کا 20% اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا ہے. کتنا؟ 20%. مال فیء جو بھی آتا ہے 20% اللہ کے نبی کو ملتا ہے. اللہ کے نبی اسے اپنے گھر چلاتے تھے, اپنی بیویوں کا خیال رکھتے تھے, اپنے خاندان کا خیال رکھتے تھے. اس کے بعد تمام مسلمانوں کا خیال رکھتے تھے. تو ایسے ہی خیبر میں کھلا بنا ہوا مال فیء کے تحت اللہ کے نبی کو باد فدر ملا. ایک باغ ہے اس کا نام ہے فدر, باد فدر. اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ میں رکھ لیتا ہوں. اللہ کا 20% باد فدر. اللہ کے نبی اس باد فدر کے جو بھی آمدنی ہوتی تھی اسے اپنا گھر چلاتے تھے, اپنے اہل ویال کا خرچے دکھاتے تھے, غریب مسلمانوں کا خیال رکھتے تھے, اسلام کے لیے خرچ کرتے تھے. بعد فدر رہنے کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو آپ محروس تھے. آخری دن آپ نے فرمایا کہ یہ قرض ادا کر. تو اسے پتہ چلتا ہے کہ بعد فدر کی وجہ سے آپ کو بہت بڑا مال جمع نہیں کیا. انتقال ہونے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور کہیں کہ امیر المومنین یہ میرے والد کا باپ ہے, میں اس کی وارث ہوں, مجھے یہ بات کہی. حالانکہ غرسہ میں ہماری ماں حضرت عائشہ بھی ہیں اور دوسرے امہات المومنین بھی ہے. کسی نے بھی آواز میں بتایا حضرت فاطمہ نے کہا کہ جو ہے میرے والد کا باپ ہے اور وراثت کے روح سے بیٹی کو ملنا چاہیے, وہ باغ فدر مجھے دیجیے. حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ عام جو وراثت کا قانون ہے وہ نبیوں کے لیے نہیں ہوتا. نبی کے بعد جو بھی ہوتا ہے اس کی وراثت امت کو جائے گی. باغ فدر امت کو جائے گا, امت کے بیت المال میں جائے گا. اور تمہاری دیکھ ریکھ کی ذمہ داری میری ہے, اس لیے کہ میں خلیفہ ہوں. اگر تم کو کوئی ضرورت ہے تو اس کو میں پورا کروں گا. لیکن اللہ کے نبی نے جو باغ چھوڑا ہے وہ آپ کو اس لیے نہیں مل سکتا کہ آسمانی قانون کے حساب سے نبی کے انتقال کے بعد جو بھی نبی کے پاس ہوگا وہ بیت المال میں آئے گا. یہ تیسری اہم ترین بات. اب اس کو آپ نوٹ فرمائیں. پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر بھی موجود تھا, تدفین نہیں ہوئی تھی. اچانک کچھ ہنگامی حالات پیدا ہوئے تھے جس کا تذکرہ میں نے پہلے لیکچر میں کیا. وہ ہنگامی حالات کی وجہ سے حضرت ابوبکر کو سقیفہ بنو ساعدہ میں جانا پڑا. وہاں پہ تھے, حالات جو بھی ہوئے آپ کو خلیفہ بنایا ہے. حضرت علی چونکہ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے اس سے ناراض ہوئے. ناراضگی اس لیے نہیں تھی کہ ان کو کیوں خلیفہ بنائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کئی دنوں تک حضرت علی نے بیعت نہیں کی. بہت دن کے بعد ملاقات کی حضرت ابوبکر سے اور کہا کہ ہم بھی آپ ہی کے فیور میں ہیں, آپ سے بہتر کون شخص ہے امت کی خلافت کے لیے, لیکن ہم کو صرف افسوس یہ ہے کہ آپ نے جو مشورہ کیا اس موقع پہ اس میں بنی ہاشم کو آپ نے شامل نہیں کیا. بس یہی ہمارا اعتراض ہے, بنی ہاشم کو آپ نے شامل نہیں کیا. لیکن اس موقع پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتایا کہ حالات ایسے تھے. سقیفہ بنو ساعدہ میں
تاریخ کی جو باتیں ہیں آگے چل کے ایک دوسرے سے کڑی مل کر ایک فرقہ کیسے کام ہوا. پھر حضرت عمر فاروق کا دور آیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے 6 سال تو بہت عمدہ رہے. آخری 6 سال میں ایک عبداللہ بن سبا نامی ایک یہودی بظاہر اسلام قبول کیا، لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کو منتشر کر دیا جائے، مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا جائے، جو اسلام ابھر گیا ہے اسے اس کی جڑ کو کاٹ دیا جائے. بڑا سازشی تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ سے تعلق کرتے تھے، اور اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی کے بارے میں بہت لوگ آپ کی انداز حکمرانی سے ناراض بھی تھے. یہ عبداللہ بن سبا دیکھ کے مدینے میں آ کے رخاوت کے بیچ بونے لگا. حضرت علی کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا. وہ تو اتنے بلند مرتبہ آدمی ہیں، اللہ کے نبی کے خاندان کی سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ امام ہیں. بہت سارے لوگوں کو برگلایا، پھر وہاں سے کوفہ جا کے برگلایا، وہاں سے مصر جا کے برگلایا، بصرہ جا کے برگلایا، شام جا کر ہر جگہ جاتا اور یہی کہتا کہ اصل حقدار تو علی ہیں، اور یہ جتنے بھی لوگ بنے ہیں یہ انہوں نے حسب کیا ہے. پہلے اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد جن کو خلیفہ بننا چاہیے وہ حضرت علی ہے، اور علی کی حضرت علی کی مناقب کوئی حضرت علی سے ہمدردی نہیں تھی اس کو، وہ چاہتا تھا کہ مسلمان میں انتشار. یہ فتنہ کافی آگے بڑھا اور وہ آگے چل کے یہ بھی کہنے لگا کہ علی خدا ہے، علی خدا ہے، ان کا درجہ خدا کا درجہ ہے. اس وقت حضرت علی کی خلافت قائم ہو چکی تھی. حضرت علی نے عبداللہ بن سبا کو بلا کے اسے زندہ جلا دیا کہ تو مجھے خدا قرار دیتا ہے. پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 2 جنگیں ہوئیں. جنگ جمل میں ہماری ماں حضرت عائشہ قیادت کر رہی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں، لیکن وہ خیر جنگ صلح پہ ختم ہو گئی. دوسری جنگ صفین، ایک طرف حضرت امیر معاویہ، دوسری طرف حضرت علی. جو فوج حضرت علی کی طرف سے شامل تھی جنگ میں انہیں کہا جاتا ہے شیعان علی، علی کے پارٹی کے لوگ. اور جو لوگ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھے انہیں کہا جاتا ہے شیعان معاویہ، معاویہ کی پارٹی کے لوگ. بس اس جنگ میں جو شیعہ ہے شیعان علی، شیعان معاویہ، اس جنگ میں حضرت امیر معاویہ کا تعلق بنو امیہ سے ہے اور حضرت علی کا تعلق بنو ہاشم سے. اور یہ رفت بہت پرانی چلی آ رہی جس کا تذکرہ میں نے آپ سے شروع ہی میں کہی. اب اس کے بعد حضرت امام حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کر دیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخالفت کی اور شہادت حسین واقع ہو گئی. شہادت حسین واقع ہونے کے بعد اب جو شیعان علی تھے وہ بالکل الگ ہو گئے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد شیعان علی کے افکار، ان کی نظریات بننا شروع ہو گئے. جب تک صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرح تھی، ایک 2 قبیلوں کے درمیان جیسے رسا کشی، رقابت چلتی، اس طرح کی رقابت تھی. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اہل تشیع یعنی شیعہ لوگوں کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ ان کے نظریات بننا شروع ہو گئے. ان کا پہلا نظریہ یہ ہے کہ میں پہلے تھوڑے سے عقائد بیان کرتا ہوں، پھر ان کی فرقوں کی تعریف کرتا ہوں. بڑی انٹرسٹنگ ہے، آپ ذرا تھوڑا وقت بھی لگ جائے، 5-10 منٹ زیادہ تو دیکھیے، تاکہ پوری معلومات میں فراہم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کس طرح یہ سنیوں سے کٹا ہوا شیعہ
کتنے سیکٹس میں ڈیوائڈ ہوا، کتنی گمراہی میں چلے گیا، وہ پورا آپ کے سامنے باتیں بتائیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے ان کا یہ نظریہ ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے بعد جو تقریر فرمائی، اس میں دراصل آپ نے اشارہ دے دیا کہ میرے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ امام رہیں گے۔ من کنت مولا علی المولا، اور حدیث ثقلین شیعوں نے جو روایت کی اس کے مطابق تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت یا امامت علی کو ملنی چاہیے، اور اس کے بعد جو حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان نے خلافت کی ہے، یہ غصب کیا ہے انہوں نے۔ اصل حقدار یہ تھے، ان کے حق کو چھینا ہے، غاصب ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ تینوں لوگ، تین یعنی شیخین اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ دوسرا یہ ہے کہ شیعوں کے پاس خلافت کا نظریہ نہیں ہے، امامت کا نظریہ ہے۔ امامت کا نظریہ یہ ہے کہ امام اللہ کی طرف سے متعین ہوتا ہے، جیسے اللہ کے نبی نے غدیر خم کے موقع پر اشارہ دیا اللہ کے حکم پر کہ علی جو ہے امامت کریں گے، اور علی کے بعد علی اشارہ دیں گے اللہ کے حکم پر کہ میرے بعد یہ امام ہوں گے۔ پھر اس کے بعد آخری زمانے میں ایسے ہی چلتا چلا آئے گا کہ امامت خلیفہ نہیں، لوگ مل کے چنیں گے، طرح طرح یہ نامزد کریں گے، نہیں، جو موجودہ امام ہے اللہ کے حکم پر اگلے امام کو اپنے آخری زمانے میں نامزد کرے گا۔ یہ دوسرا۔ تیسرا یہ ہے کہ امام معصوم ہوتے ہیں۔ اہل سنت کا یہ تصور ہے کہ صرف انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، مطلب ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، اس کے سوا ہر ایک سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے، صرف انبیاء ہی معصوم ہیں۔ لیکن شیعہ کہتے ہیں کہ امام ہمارے معصوم ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد جو امام اپنے اگلے امام کو متعین نہیں کرے گا، بغیر متعین کر کے چلے جائے گا، وہ دراصل پردہ غیبت میں چلے گا، ان کا انتخاب نہیں ہوا، ایک پردہ غیبت میں چلے گئے، اور وہ پردہ غیبت میں رہیں گے، اور جب اس دنیا میں بہت زیادہ ظلم ہوگا، بہت زیادہ فساد پھیلے گا، تو اس ظلم و فساد کو ختم کرنے کے لیے وہ پھر سے پردہ غیبت میں سے مہدی بن کے واپس آئیں گے، اور دنیا کو میں انسان کو بھر دیں گے۔ یہ ان کی نظریات ہیں۔ تو آئیے یہ نظریات ہیں، اب ان کی جو تاریخ، ان کے فرقوں کی تاریخ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تھوڑا جو حضرات ہیں ان کو ذرا بورنگ بھی لگ سکتا ہے، کچھ لوگ کو انٹرسٹ بھی لگ سکتا ہے، لیکن ذرا آپ سنیے، دیکھیے کہ فرقے کیسے وجود میں ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ بات بھی میں بولنا بھول گیا، اور عقائد میں یہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری اولاد سے امامت نہیں آئے گی آگے، صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اولاد آئے گی وہی امام بن سکتی ہے، دوسرے کو وقت نہیں ہے۔ اور ان کے امام میں بھی آئے گا بیچ میں حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ یا رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کی ایک فقہ ہے، فقہ جعفریہ، جیسے ہم مسلمان 4 فقہ کو مانتے ہیں الگ الگ، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اور جو اس کو نہیں مانتے وہ اہل حدیث بھی ہیں کچھ، لیکن زیادہ تر مسلمان یہ مقلد ہیں، یہ 4 اماموں کو مانتے ہیں۔ شیعہ حضرات اپنی نمازوں کے لیے، اپنے تمام معاملات کے لیے، نکاح اور طلاق تمام کے لیے فقہ جعفری کو جو ہے مانتے ہیں اور اس میں عمل کرتے ہیں۔ حضرت امین ان کے حساب سے پہلے جو امام ہیں وہ حضرت علی ہیں،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے امام ہیں، ایسا پہلے ان کے دو بیٹے ہیں، حضرت حسن، حضرت حسین، یہ دوسرے امام ہیں، یہ تیسرے امام۔ حضرت علی کے بعد ان کے دو بیٹے حضرت فاطمہ سے ہوئے، وہ دو بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین۔ حضرت حسن دوسرے امام ہیں اور حضرت حسین تیسرے۔ شیعوں میں ابتدا میں ایک طبقہ تھا، وہ طبقہ حضرت علی کے ایک اور بیٹے، ان کا نام تھا محمد بن حنفیہ، اس کو بھی امام مانتا۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نہیں، یہ حضرت خولہ ایک خاتون تھی جو بنو حنیفہ ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، ان سے حضرت علی نے نکاح فرمایا اور محمد پیدا ہوئے اور ان کو محمد بن حنفیہ کہا گیا۔ شیعہ کا وہ طبقہ کہتا ہے کہ نہیں، حضرت علی کے جتنے بیٹے ہیں وہ امام ہوں گے، صرف حضرت فاطمہ سے نہیں، جتنے بیٹے ہوں گے وہ امام۔ یہ محمد بن حنفیہ کو وہ لوگ چوتھے امام مانتے ہیں۔ پہلے امام ہیں حضرت علی، دوسرے حضرت حسن، تیسرے حضرت حسین، چوتھے محمد بن حنفیہ۔ محمد بن حنفیہ یہ وہ ہیں کہ یہ وہ امام مانتے ہیں ان کو، اور ان کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت حسین کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے زندگی میں بہت کوششیں کی۔ حضرت محمد بن حنفیہ، اور ان کا ایک نائب، ان کا نام تھا مختار ثقفی۔ مختار ثقفی، یہ مختار ثقفی عراق میں رہتے تھے، بہت جنگجو قسم کا آدمی، انہوں نے ان کو امام تسلیم کر لیا۔ اور اس نے مختار ثقفی نے اس وقت بنو امیہ کے جو بادشاہ ہیں سب کو پریشان کیا، بغاوت، ان کے خلاف کوششیں، ہمیشہ حکومت کے خلاف کوششیں کرتے رہا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے۔ ان کا ایک سپہ سالار تھا مختار ثقفی کا کیسان۔ یہ کیسان کے نام پر اس فرقے کو کہا جاتا ہے کیسانی۔ حضرت محمد بن حنفیہ کو امام ماننے والے شیعہ کیسانی فرقہ کہلاتے ہیں۔ ایک زمانے میں شیعوں میں سب سے بڑی تعداد اس فرقے کی تھی۔ جب بنو عباس کا دور آیا تو سب سے زیادہ اسی فرقے کے تعلق رکھنے والے شیعہ تھے، اسی کو امام ماننے والے حضرت محمد بن حنفیہ۔ لیکن چونکہ حکومت مخالف تھی، طرح طرح کی مشکلیں ان لوگوں پہ آتی تھیں، اور وہ لوگ باضابطہ ہر مشکلات کا مقابلہ کر کے حضرت امام حسین کی شہادت کا بدلہ لیتے تھے، جنگجو قسم کے تھے اور فوج کشی بھی کرتے تھے۔ اور ایک دو روایتوں میں یہ بات بھی آئی ہے کہ انہی لوگوں کی کوششوں کی وجہ سے، اس فرقے کیسانی کے لوگوں کی کوششوں کی وجہ سے بنو امیہ کی حکومت کمزور ہو کے آخر میں ختم ہو گئی۔ تو یہ کیسانی فرقہ ہے، لیکن یہ فرقہ ناپید ہو گیا۔ اس میں سے کچھ لوگ سنی ہو گئے، اس لیے کہ حکومت بنو عباس کی تھی، سنی ہو گئے۔ کچھ لوگ اثنا عشری میں شامل ہو گئے اور یہ فرقہ ایکسٹنٹ ناپید ہو گیا۔ لیکن اس زمانے میں یہ لوگ جو ہے بہت بڑی تعداد میں تھے اور بہت سارے لوگ اس فرقے کو مانتے ہیں۔ دوسری خاص بات یہ ہے کہ شیعہ مسلک کے جو مین عقائد ہیں اسی فرقے نے بنائے، اور بعد کے تمام اثنا عشری تمام نے ان عقائد کو قبول کیا۔ محمد بن، اس لیے اس کی اہمیت ہے، محمد بن حالانکہ فرقہ ایکسٹنٹ ہو گیا، لیکن انہوں نے شیعہ کے
جو نظریہ دیے پہلے وہی نظریوں کو تمام شیعہ کے مسلکوں نے مان لیا۔ 4 بڑے اہم نظریے ہیں۔ سب سے پہلے تبرع انہوں نے شروع کیا۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا، ان کو گالیاں دینا، اسے تبرع کہتے ہیں۔ تبرع شروع کیا محمد بن حنفیہ کے ماننے والے کیسانی نے۔ انہوں نے یہ کہا کہ محمد بن حنفیہ مہدی ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو دنیا سے رخصت پردے غیبت میں چلے گئے۔ مہدی کا تصور سب سے پہلے فرقہ محمد کیسانی نے دیا، محمد بن حنفیہ کا فرقے نے مہدی کا تصور۔ پھر مہدی غیبت پردہ غیبت میں چلے جائیں گے، یعنی انتقال نہیں ہوا بلکہ پردہ غیبت میں چلے گئے۔ یہ تصور بھی انہوں نے دیا جو شیعوں کا تصور ہے کہ امام جو ہے پردہ غیبت میں چلے جائیں۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ ساری دنیا میں ظلم و ستم پھیلے گا تو محمد بن حنفیہ پھر سے وجود میں آئیں گے، واپس آئیں گے دنیا میں، پردہ غیب سے واپس آئیں گے۔ یہ تصور بھی اسی فرقے نے لیا۔ اب یہ فرقہ نافذ ہو گیا، اس کا نام ہے کیسانی۔ نوٹ کیجیے، اس لیے اہم ہے کہ اس نے جو مسلک شیعت کے نظریات کو سب سے پہلے انہی نے اپنایا اور انہی نظریات کو تمام لوگوں نے قبول کیا۔ تو اس کو یہاں پہ بیٹھ دیتے ہیں کیونکہ ایکسٹینڈ ہو گیا ہے، اس کو کیسانی نوٹ کر لیجیے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے علی سجاد یہ امام بنے۔ ان کو زین العابدین بھی کہا جاتا ہے۔ زین العابدین کربلا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے بچے شہید ہو گئے، پورے شہید ہو گئے۔ علی سجاد حضرت زین العابدین بیمار تھے، اپنے ہی ٹینٹ میں پڑے ہوئے تھے بخار میں۔ حالانکہ عبید اللہ بن زیاد ان کو بھی ختم کرنا چاہ رہا تھا، لیکن لوگوں نے کہا کہ مت کرو، بیمار۔ وہ ایک بیٹے حضرت علی کے میدان کربلا میں زندہ رہ گئے، زین العابدین کہتے ہیں۔ یہ جو ہے شیعوں کے چوتھے امام، اس لیے کوئی چوتھے تو وہ ختم ہو گئے تو اس کو چوتھے امام۔ علی سجاد کے بعد ان کے 2 بیٹے، ایک محمد الباقر اور دوسرے زید۔ یہ جو زید ہیں یہ حق پرست ہستی، اور اگر کوئی بادشاہ ظلم کرتا ہے تو ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، اس کے ظلم کو ختم کرنا۔ حضرت زید نے اپنی زندگی میں اس وقت کا جو اموی بادشاہ تھا ہشام بن عبد الملک، اس کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور خروج کیا، تم ناحق ہو، تم ظلم کر رہے ہو۔ اس موقع پہ حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے، انہوں نے بھی پیچھے سے سپورٹ کیا، خروج کرو بادشاہ کے خلاف۔ تو یہ زید، حضرت زید جو ہے اس زمانے میں جو بادشاہ ظالم تھا ان کے خلاف خروج کیے، ان کے خلاف بغاوت کی، اس کے ظلم کو ظلم قرار دیا۔ لیکن ہشام بن عبد الملک کی فوج نے حضرت زید کو شہید کر دیا، یہ شہید ہو گئے۔ تو ان کے ماننے والوں نے کہا کہ زید شہید ہو گئے ہیں، یہ ہمارے امام، 5ویں امام خمیس۔ کچھ شیعہ ایسے ہیں صرف 5 امام کو مانتے ہیں، انگریزی میں 5ers کہا جاتا ہے۔ 7 امام کو مانتے ہیں 7ers، 12 کو مانتے ہیں 12ers۔ اردو میں عربی میں کہیں گے 5 خمیس، 7 سبیل اور 12 اسنا عشری۔ تو حضرت زید کی شہادت کے بعد ان کے ماننے
زیدی فرقہ، اور یہ فرقہ آج آپ کو یمن میں ملتا ہے. آج بھی اس کی رگوں میں ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی بات ہے. اسرائیل نے جب حملہ کیا غزہ پر، پورے مسلم ممالک بڑے بڑے خاموش دیکھتے رہے. تھوڑے سے زیدی نے کہا کہ ظلم ہم برداشت نہیں کریں گے، تم ادھر بند کر دو جنگ، ان کا نرسنہار یا ان کا جینوسائیڈ بند کرو، ورنہ ہمارے میزائل تم تک پہنچیں گے اور تمہارے شپس کو ہم یہاں سے جانے نہیں دیں گے. اسی حق کو انہوں نے آج بھی تھامے ہوا ہے. بڑے بڑے مسلمانوں کے ملک ہیں، لیکن تھوڑے سے شیعہ امریکہ گھٹنے ٹیک دیا، تمام کے تمام گھٹنے ٹیک دیے کہ تم، ہمارا بس مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے اسے روکو. تو یہی زیدی فرقے کے لوگ آج یمن میں موجود ہیں اور یہ زیدی کہلاتے ہیں، زیدی فرقہ. اور یہ صرف پانچ امام پہ امامت ختم، اور ان کا تصور یہ ہے کہ امام مہدی آئیں گے، یہ پردے غیب میں جا کے نہیں آئیں گے، بلکہ امام مہدی ایک وقت آنے پہ پیدا ہوں گے. جیسا سنیوں کا جو ہے تصور ہے کہ امام مہدی کا اللہ تعالیٰ ایک وقت پیدا کرے گا، ویسے بھی یہ پیدا کرے گا. محمد عبد القادر کے بیٹے یہ پانچویں امام ہیں. اب یہاں پہ یہ ختم ہو گیا زیدی فرقہ، اور جو کہ آج تک موجود ہے، اس کو بھی ہم یہاں سے بیٹھ گئے. امام باقر کے بیٹے حضرت جعفر صادق، یہ بہت بڑے امام، اتنے زبردست علم ان کا کہ ہمارے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد ہوئے. حالانکہ شیعہ امام ہیں، ہمارے سنی امام جنہوں نے سنیوں کو فقہ کیا، حنفی فقہ اور مالکی فقہ، یہ ان کے استاد ہیں. حضرت جعفر صادق، جعفر صادق ان کے استاد ہیں، وہ دونوں ان کے شاگرد ہیں. جعفر صادق کے رحمۃ اللہ علیہ یہ چھٹے امام ہیں. جعفر صادق نے شیعوں کے لیے فقہ مرتب کیا. فقہ جعفری آج پورے شیعہ انہی لوگوں کو چلتے ہیں، اور شیعہ کمیونٹی میں ان کا بڑا احترام ہے. اس سے بہت بڑے امام ہیں، علم میں بھی ہر معاملے میں بہت بڑے امام. آپ دیکھیں گے کہ اگر علم حدیث اور علم فقہ کی مطالعہ کریں گے تو جعفر صادق شیعہ بول کے مسرت نہیں کرتے. ہمارے سنی علماء میں ان کے بھی افکار میں لگتے ہیں، اتنے بڑے کہ سنی بھی مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں. ان کے کئی معاملات. جعفر صادق کے بعد انہوں اپنی زندگی میں یہ بنے، اسماعیل ان کے بڑے بیٹے تھے. میرے بعد اسماعیل بنیں گے امام، میرے بعد اسماعیل امام بنیں گے. لیکن قدرت نہیں چاہتی تھی، مطلب قدرت یہ چاہتی تھی کہ معاملہ اور ہو جائے. تو حضرت جعفر صادق کی زندگی ہی میں حضرت اسماعیل کا انتقال ہو گیا. لوگوں نے کہا کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ہم ان کے دوسرے بھائی، ان کا نام ہے حضرت موسیٰ کاظم، ان کو ہم امام بنا. لیکن وہاں پہ ڈسپیوٹ ہو گئے. جب زندگی میں نامزد کر دیا گیا، اتفاق سے اتفاق ہو گیا، لیکن کیا امام بدلتا کیا؟ اگر وہ نہیں ہے تو ان کے بیٹے کو ہم امام بنا لیں گے. حضرت اسماعیل کے بیٹے محمد، ان کو ہم امام بنا دیں گے. ایک طبقہ وہاں ہو گیا، دوسرا طبقہ بنا نہیں، انتقال ہو گیا ہے، ہم موسیٰ کا یہاں پہ ڈیوائڈ ہو گیا. اور اس ڈیوائڈ کی وجہ سے ادھر سے نکلا اسماعیل
اسماعیلی شیعہ فرقہ بڑا اہم ہے، اور ادھر جو چلا یہ اثنا عشری 12 یہ سیدھا چلے. جہاں یہ الگ ہو گئے، لوگوں نے کہا کہ ہم اسماعیلی پہ قائم رہیں گے اور ان کو ماننے والے نیچے تک کیا بنے؟ اسماعیلی شیعہ. بڑی انٹرسٹنگ تاریخ ہے اسماعیلی شیعہ. اب ہم اس کو موسیٰ کاظم تک یہاں پہ چھوڑ کر اسماعیلی فرقے کو لیں گے. بہت انٹرسٹنگ تاریخ ہے. حضرت اسماعیل جس زمانے میں پیدا ہوئے، بنو عباس کی حکومت تھی. بنو عباس کی حکومت بے انتہا مشکلات سے دوچار کرتی تھی شیعوں کو، بے انتہا. تو ان کے بعد جتنے بھی بچے آئے یہ پورے روپوش رہے. حضرت اسماعیل کے بعد 4 کشتیاں آئیں. چونکہ بادشاہ اس وقت بنو عباس کے تھے، بنو عباس ان کو خطرہ محسوس کرتے تھے، کہاں ہماری بادشاہ چلی جائے گی. یہ ان کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے سے ہے، تو ہمیشہ ہر طرح کے کسی کو قید کیا جاتا، کسی کو تکلیف دی جاتی، ہر طرح سے ان کی زندگیوں کو مشکل کی جاتی. اس لیے حضرت اسماعیل کے بعد جتنے بھی 4 ایک کے بعد ایک کشتیاں آئیں وہ روپوش رہی، خاموش رہی، پردے غیب میں رہی. اس کے بعد ایک آدمی نیا نہ بتا اس کے بعد ایک آدمی جس کا نام ہے المہدی باللہ. یہ المہدی باللہ یہ اس علاقے سے جہاں پہ عباسی سلطنت تھی وہاں سے مائگریٹ کر کے یہ اس طرف افریقہ میں چلے گئے. یہ لوگ کہاں تھے؟ عراق میں تھے، ایران میں تھے. وہاں پہ شدید تکلیفیں شیعوں کو دی جا رہی تھی، ان کی زندگی کو دوہر کیا جا رہا تھا اور ان کے اماموں کو جیلوں میں رکھا جا رہا تھا. تو یہ جو امام ہیں المہدی باللہ یہ وہاں سے نکل کے افریقہ میں تونسیہ ایک ملک ہے، وہاں پہ جا کے خیروان نامی مقام پہ اپنی حکومت قائم کی. اور اس حکومت کا نام ہے فاطمی حکومت. اس کے پہلے سربراہ ہیں فاطمی حکومت. مسلمانوں کی بہت زبردست پاورفل حکومت فاطمی حکومت. انہوں نے وہاں پہ اس فاطمی حکومت خیروان میں، تونسیہ کے مقابلے خیروان میں اپنی حکومت کی داخل ڈالی. فاطمی اس نے کہا کہ ہماری جو سلسلہ ہے حضرت فاطمہ سے، ہم حضرت فاطمہ کے بیٹے ہیں اور ہماری جو حکومت ہے وہ فاطمی حکومت ہے. انہوں نے اپنی حکومت کا خیال وہاں پہ ادھر عباسی حکومت سے دور افریقہ میں اپنی حکومت ہے. اس کے بعد ہم دوسرے تیسرے کو چھوڑتے ہیں. ایک چوتھے فاطمی خلیفہ یا امام، ان کا نام ہے معیز للہ. ان کا نام یہ امام بنے، امام اور حکمران دو ایک دوسرے فاطمی حکومت میں شیعوں کے امام بھی ہیں، حکومت بھی کرتے ہیں. معیز للہ معیز لدین اللہ، معیز للہ نہیں، معیز لدین اللہ. نام بڑے انٹرسٹنگ ہے لوگ. معیز لدین اللہ
انہوں نے اس سلطنت کو ایجپٹ تک پہنچا دیا. صرف تونسیا میں تھے، اب وہ سلطنت ایجپٹ چلے گئی. اور آج تاریخ میں آپ کو ملے گا کہ مصر کی فاطمی سلطنت، وہ یہ چوتھے خلیفہ ہیں جو ان کی حکومت کو مصر تک پہنچا دیا. مصر میں جو اس کا دارالخلافت ہے کائرو، قاہرہ، اس کی سب سے پہلی بنیاد انہوں نے رکھی. فاطمی سلطنت کے یہ جو بادشاہ ہیں معز دین اللہ، انہوں نے سب سے پہلے قاہرہ یونیورسٹی کی، قاہرہ کے شہر کی بنیاد رکھی، اور اس کا بڑھتے بڑھتے وہ قاہرہ بن گیا اور ان کا دارالسلطنت بھی بنا. اور دوسری خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے قاہرہ میں جامع ازہر نامی ایک بہت بڑی مسجد تعمیر کی، اور وہی مسجد آگے چل کے مسلمانوں کی سب سے بڑی یونیورسٹی جامع ازہر کہلائی. آج جو سنیوں کی یونیورسٹی ہے، ان سنیوں کی یونیورسٹی کو ایک شیعہ امام نے، ایک شیعہ حکمران نے قائم کیا، جامع ازہر. آپ دیکھتے ہیں کئی لوگ جامع ازہر جائیں گے، کئی علماء ہیں ازہری علماء کی وہاں مصر سے ڈگری کر کے آتے ہیں. اس کی ابتدا کسی نے انہوں نے کی. اس کے بعد معز دین اللہ کے بعد ایک ہے وہاں چھٹا ہے الحاکم بامر اللہ. الحاکم یہ بڑا خطرناک ہے، اس کے بارے میں پھر بعد میں ایک سلسلہ ختم ہونے کے بعد اس کو نوٹ کیجیے. الحاکم بامر اللہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، الحاکم بامر اللہ. اب حاکم بامر اللہ کے بارے میں یہ چھٹا خلیفہ ہے، نمبر 6 فاطمی سلطنت کا. اب اس کے بعد دیکھیے مستنصر باللہ. یہ بڑا مضبوط امام تھا اور خلیفہ تھا فاطمی سلطنت کا. 40 سال اس نے حکومت کی. 40 سال جب اس نے حکومت کی تو اس کے 2 بچے ہوئے. ایک کا نام تھا مستعلی، دوسرے کا نام تھا نزار. مستعلی نے اپنی حکومت کا اعلان کیا، نزار نے مخالفت کی، مستعلی نے اس کو جیل میں ڈال دیا اور جیل میں اس کا انتخاب کیا. تو نزار کو ماننے والے لوگ، اس کے ایک بیٹے آگے چل کے، اس کا نام ہے عامر، اس نے اس کو قتل کر دیا. اب یہاں سے یہ 2 ٹکڑے ہوئے، دیکھیے مستعلی اور نزار. اور عامر کے 2 بیٹے، ایک ہے حافظ اور ایک ہے طیب. حافظ نے پھر اپنی حکومت کا اعلان کر دیا اور اس شیعہ فرقے کو کہتے ہیں حافظی، جو حافظ کے سپورٹ میں ہے اس کو کہتے ہیں حافظی. اب اس کے بعد مستعلی کے ماننے والے جتنے شیعہ ہیں، انہوں نے کہا کہ اب ہماری امامت ختم، ہمارے امام کو جان کا خطرہ ہے. یہ نزاری لوگ ہمارے امام کو جان کا خطرہ ہے، اس لیے امام کو رکوع ہونا چاہیے، بالکل چھپ جانا چاہیے. اور سامنے کون رہیں گے؟ داعی مطلق، ان کو کہا جاتا ہے داعی مطلق. امام تو چھپ گئے، ہماری امامت ختم ہو گئی، اب اس کے بعد امام نہیں ہے، اور امام تو پوشیدہ رہیں گے. ان کے اور عوام کے درمیان میں جو کانٹیکٹ رہے گا وہ داعی مطلق کے ذریعے سے رہے گا. اور یہ داعی مطلق جو ہے، یہ لوگ یہاں سے اس کے بعد کچھ دن کے بعد صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کے حملے مصر پہ ہوئے. ان کی حکومت پوری نکل گئی، چلی گئی. تو وہ لوگ کیا کرے، وہاں سے مائگریٹ کر کے
جو یمن چلے گئے، یمن میں جانے کے بعد یہ لوگ تجارتی لوگ تھے، تجارت کرتے تھے. ان کو لگا کہ ہندوستان میں بھی ہمارے لوگ ہیں، ہم وہاں سے ہندوستان مائگریٹ کر کے چلے آئے. تو یمن سے کچھ لوگ کیا کرے، ہندوستان، سورت، گجرات کی طرف مائگریٹ کر کے آئے. اور یہاں پہ جو داعی مطلق تھے، داؤد قطب شاہ، یمن میں سلیمان بن حسن، یمن میں جو لوگ تھے ان کے داعی مطلق تھے سلیمان بن حسن. اور ہندوستان میں جو داعی مطلق تھے وہ داؤد قطب شاہ. تو داؤد قطب شاہ کے داعی مطلق جب یہاں آئے، یہاں پہ یہ لوگ جو ہے چونکہ بزنس کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، تو یہاں پہ گجرات میں تاجر لوگوں کو بوہرا بولتے تھے. تو یہ لوگ بوہرا کہلائے. بوہرا چونکہ داؤد قطب شاہ کے ماننے والے تھے، اس سے ان کا نام رہا داؤدی بوہرا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی سلیمان تم بھی ہماری اطاعت قبول کر لو. انہوں نے کہا کہ میں تمہاری اطاعت قبول نہیں کرتا، میں یمن میں رہوں گا. تو یہاں کے جو لوگ رہے انہیں سلیمانی بوہرا کہا جاتا ہے. یمن میں جتنے لوگ ہیں وہ سلیمانی بوہرا ہیں، اور ہندوستان میں جو لوگ ہیں وہ داؤدی بوہرا. اور داؤدی بوہرا میں دو فرقے ہو گئے، ایک ہے داؤدی بوہرا، دوسرے ہے علوی بوہرا. تھوڑا سا فرق ہے. داؤد ہم لوگ بورے بولتے تھے، انہیں خاص ٹوپیاں پہنے رہتے تھے. ان کے امام رہتے اور ان کی بات مانتے رہتے ہمیشہ. چھوٹی سی کمیونٹی ہے لیکن بہت یونیک ہے. تو اس طرح یہ بورے اوپر جائیں گے، بورے سے طیب سے عامر سے مستانی سے اوپر چلے گئے تو اسماعیلی. تو اسماعیلی فرقے سے ہوتے ہوتے نیچے آنے تک یہ اتنے فرقے بن گئے: علوی بوہرا، داؤدی بوہرا، سلیمانی. اب نظام کی طرف آتے ہیں. یہ جو نظام کے لوگ ہیں یہ جنگجو قسم کے لوگ تھے، پیسے لے کے لوگوں کو ختم کرتے تھے، جس کو عربی میں شاشن کہا جاتا ہے، اسی کو انگریزی میں اساسن کہا جانے لگا. تو انہی میں سے آگے چلتے چلتے، تاریخ لمبی ہے، ٹائم نہیں ہے، آغا خان کھوجے. نظام کی 4-5-6 پشتوں کے بعد آغا خان کے شروع میں آغا خان ہوا منصوبہ. آج جو آغا خان ہے وہ آغا خان بن چکے ہیں. تو اس وقت دنیا میں اسماعیلی جو بوہرے ہیں، اسماعیلی جو سلسلہ چل رہا ہے اسلامک اسماعیلی شیعوں کا، اس میں علوی بوہرے، داؤدی بوہرے ہندوستان میں، سلیمانی بوہرے یمن میں، اور آغا خانی ہندوستان میں بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، ہر طرف یعنی یورپ وغیرہ میں پھیلے ہوئے ہیں. یہ نظام سے نیچے کی طرف ہے. تو یہ جو ہے یہ معاملہ ہے. تو کلیئر ہے نا اسماعیلی کس طرح شیعہ لوگ جو ہے نیچے آئے. اب میں نے یہ الحاکم بامر اللہ، اس سے ایک شیعہ فرقہ نکلا جو مسلمان نہیں ہے. دیکھیے جب فرقے ہوتے ہیں مین اسٹریم سے کوئی چیز نکلتی ہے تو آگے جا کے بالکل ختم ہی ہوا ہے. یہ حاکم بامر اللہ جو ہے یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، اس کا نام ہی تھا پاگل خلیفہ. اس کے پورے فیصلے پاگل تھے. پاگل خلیفہ اس کا ایک فیصلہ آپ سنیں گے تو بڑے تھے. اس زمانے میں اس نے کہا دن میں کوئی کام نہیں کرے گا، جو بھی کام کریں گے رات میں، دن تو سوئیں گے. رات
खुश हो रहे हो, आज तो पूरी रात में काम कर रहा है। वो हाकिम भी अमरीका बोले दिन में कोई काम नहीं करेगा, दिन में पूरे सोएंगे, रात भर काम करेंगे, दुकान रात में खुलेगी, स्कूल रात में चलेगी, पूरे रात में। ऐसी पागल है। जब इसकी उम्र बड़ी हो गई तो इसने कहा कि मैं खुदा हूं और अल्लाह मेरे अंदर हुलूल कर गया है, मैं अल्लाह का अवतार हूं, इसलिए लाया। तो उसके भी मानने वाले पैदा हो गए और उसके मानने वाले जो अल हाकिम भी अमरिल्ला को खुदा का अवतार है, वो अपने आप को मुसलमान नहीं कहते, वो लोग अपने आप को दरूजी कहते हैं, मुसलमान ही नहीं कहते, हम दरूजी। न कलमा न कुरान न कुछ, हमारा खुदा हाकिम भी अमरिल्ला, उसके बाद जो भी होगा उसका साया, हम उसकी माने। तो दरूजी मुसलमान। इस्माइली शिया से बुरे निकले, इस्माइली शिया से आगा खानी निकले, इस्माइली शिया से ये दरूजी जो कि मुसलमानी नहीं, खुद ही पसंद नहीं करता कि हम मुसलमान। तो इस तरह ये इस्माइली मामला रहा। अब हम वापस असरा अशरी की तरफ चलते हैं। कहाँ छोड़ दिए थे? हजरत मूसा बिन कासिम के पास हजरत मूसा काजिम के पास छोड़ दिए। मूसा काजिम 7वें इमाम, असरा अशरी के 7वें इमाम। एक 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा। मूसा काजिम बहुत इंटरेस्टिंग है ये, आप देखिए। अली मुझे मातम कर रहा, ये कर रहा, पूरी तारीफ है और किस तरह मेन स्ट्रीम से जाके इसमें भी देखेंगे कि किस तरह लोग काफिर हो गए। आगे चलिए। मूसा कासिम का इंतकाल हुआ तो एक तबके ने कहा नहीं, हम नहीं मानते, इनका इंतकाल नहीं हुआ, ये सिर्फ वक्त ये है, वक्त ये है, थोड़ी देर के लिए वक्त ये है कि चले गए फिर आएंगे। तो वो मानने वाले हैं, वो ग्रोह है, उसको कहा जाता है वाक़िफिया। वो ये कहते हैं कि मूसा काजिम खत्म नहीं हुए, मूसा काजिम खत्म नहीं हुए, वक्त ये हैं फिर आने वाले। ये अकायद रखने वालों, मानने वालों भी बहुत कुछ मिल गए, दून मानने वालों को वाक़िफिया कहा जाता है। लेकिन कुछ दिन के बाद ये ग्रुप भी एक्सटेंड हो गया, खत्म हो गया। हजरत मूसा काजिम के बेटे हजरत अली रिजा, उस जमाने में बनो अब्बास का हुक्मरान था मामून। भला ये बनो हाशिम से रिलेशन ठीक कर लेना चाहिए। बहुत आपस में रस्साकशी चल रही है, मुसलमान में इंतशार हो रहा है और हमारी हुकूमत भी गुजरा है। उसने अली रजा को अपना दामाद बना दिया, अपनी बेटी से शादी की और कहा कि मेरे बाद, मेरे इंतकाल के बाद ये खलीफा रहेंगे। ऐलान बेटी से निकाह किया, फिर ये भी ऐलान कर दिया कि मेरे बाद ये खलीफा बनेंगे, हुकूमत करेंगे। तो बनो अब्बास में मोचा आ गया, हालात इतने बिगड़े कि अली रजा को जहर देके खत्म कर दिया, ये खत्म हो गया। तो अली रजा खत्म होने के बाद इनके बेटे मोहम्मद जब्बार, इनको तकी भी कहा जाता है कि मोहम्मद जब्बार, इनके बेटे अली हादी, अली नकी भी कहा जाता है, इनके बेटे हसन अस्करी, इनके बेटे इमाम गायब, ये 12वें इमाम। इनके बारे में आता है कि बचपन ही में ये किसी सीरिया के यानी मुल्क शाम के इलाके के किसी पहाड़ में चले गए, गैबत में चले गए। उनके पास 2 कॉन्सेप्ट है, गैबत सुगरा, गैबत कुबरा।
اس میں 12 امام ہیں. سب سے پہلے حضرت علی، پھر اس کے بعد حضرت حسین، پھر اس کے بعد زین العابدین، پھر اس کے بعد حضرت محمد باقر، پھر اس کے بعد امام جعفر، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین. حسن بھی ہیں دوسرے، حضرت حسین. حضرت حسین کے بعد زین العابدین، پھر حضرت زین العابدین کے بعد محمد باقر، جعفر صادق، پھر حضرت جعفر صادق کے بعد موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم کے بعد علی رضا، علی رضا کے بعد محمد جبار، محمد بقی بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد علی ہادی، اس کے بعد حسن عسکری، پھر امام ہے. یہ اثنا عشری ہے. اور ان اثنا عشری میں تین طرح کے شیعہ اثنا عشری کو ماننے والے. ایک ہے اخباری شیعہ، اور ایک ہے اصولی شیعہ، اور تیسرے ہے غلاة یا علوی شیعہ. اثنا عشری میں یہ تین ہیں. اخباری شیعہ مطلب وہ ہیں جو صرف قرآن، حدیث، حضرت علی جو بولے وہی مانیں گے، کوئی انٹرپریٹیشن نہیں، کوئی فقہ نہیں، کچھ نہیں. صرف قرآن مانیں گے، حدیث مانیں گے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات مانیں گے. جیسا سنیوں میں اہل حدیث ہے، ویسے ان کو کہا جاتا ہے شیعوں کے اہل حدیث. بولے ہم صرف قرآن حدیث مانتے ہیں، ابو حنیفہ کو نہیں مانتے، وہ لوگ ہم جعفر صادق کو نہیں مانتے. ہم نے قرآن اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث جو شیعوں کے ذریعے سے پہنچی ہیں، اور حضرت علی، تینوں کو مانتے ہیں، اور اسی بنیاد پہ ہم فیصلے کرتے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے اخباری شیعہ. دوسرے ہیں اصولی شیعہ. اصولی شیعہ میں یہ لوگ فقہ کو مانتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ معاملے کو انٹرپریٹیشن کرنا چاہیے، موجودہ حالات کے حساب سے اسلام کی تعلیمات کو انٹرپریٹ کر کے اس پہ عمل کرنا چاہیے. جس طرح فقہ ہے، فقہ حنفی ہے، اور موجودہ زمانے میں بھی جو ہے کچھ تبدیلیاں کرتے ہوئے ہمارے علماء اس میں جو ہے اجتہاد کرتے رہتے ہیں. ان کے پاس بھی اجتہاد جائز ہے. ان لوگوں کو کہتے ہیں اصولی شیعہ. ایران کے خامنئی جو ابھی شہید ہوئے، اور عراق کے سستانی، اسی اصولی شیعہ سے ان لوگوں کا تعلق ہے. تو ایران میں جو چل رہا ہے وہ اصولی شیعوں کا مسلک چل رہا ہے. تیسرے ہیں علوی. یہ علویوں کو کہا جاتا ہے غلاة، خالی شیعہ. غلاة یہ حضرت علی کو خدا مانتے ہیں، یا خدا کا اوتار مانتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ حضرت علی میں حضور کر گیا مانتے ہیں. اس میں سے چند طبقے تو ایسے ہیں کہ حضرت علی بادلوں میں گھوم رہے ہیں، جب کبھی بھی بادل آئے السلام علیکم یا علی بولتے. بجلی چمکی حضرت علی مسکرا رہے ہیں، ایسے نہ آئے. تو غلاة میں تین ہیں. ایک ہے علوی فضل باش. لاڈ کو بھی پہنتے اس لیے ان کو کہتے ہیں علوی فضل باش، یعنی بالکل خالی طبقہ، حضرت علی کو خدا کا درجہ دینے والا. دوسرا ہے علوی نصیریہ. یہ آج کل شام میں موجود ہے. یہ بشار الاسد وغیرہ اسی سے تعلق رکھتا ہے. علوی نصیریہ، خالی حضرت علی کو خدا کا درجہ دینا اور اوتار سمجھنا، بس اس طرح کے ان لوگوں کے وہ ہے. اور تیسرا ہے علوی بختاشی. ان لوگوں کے پاس نماز نہیں ہے، کچھ نہیں، ذکر کرنا ہے تو شراب پیتے ذکر کرنا ہے.
مرزا احمد علی شیرازی اس کا نام ہے، اس نے تصور دیا 12 اماموں تک پہنچنے کے لیے دروازہ ہونا چاہیے، یہ دروازہ اگر ہو تو 12 اماموں تک پہنچ سکتے ہیں، اور وہ دروازہ میں ہوں، یہ کون؟ مرزا احمد علی شیرازی، اور اسے باب کہا گیا، 12 اماموں تک ملنے کا یہ دروازہ ہے، اس کے ذریعے سے پورے 12 اماموں کو جو ہے سے ملاقات ہو سکتی ہے، اسے باب کہتے ہیں، بابی باب۔ جب اس وقت کی جو حکومت تھی، اور اس کا خیر میں یہ بھی تھا، کچھ دن کے بعد اللہ میں غلام ہو گیا، پھر کوئی طرح طرح کی بگڑے ہوئی باتیں کر رہا تھا، تو اس وقت کی جو سرکار تھی ایران کی، اس کو ختم کر دیا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ اپنا ایک مہدی مقرر کر دیا، مہدی، جس کا نام تھا بہاءاللہ، اس کا نام تھا بہاءاللہ۔ وہ بالکل خاموشی سے اپنے استاد محمد علی شیرازی، مرزا محمد علی شیرازی کی تعلیمات کو عام، اور اس کی نام جو کہ بہاءاللہ ہے، اس کی وجہ سے اس فلم کا نام بہائی تھا۔ آپ دلی میں جا کے دیکھیں گے، سب سے خوبصورت مسجد بہائی مسجد، ایک وہاں کا لینڈ مارک ہے مسجد، پھول کی کمل کی مسجد، کچھ ایسی ٹائپ کی مسجد، جو بھی لوگ دلی جاتے ہیں وہ مسجد دیکھ کے آتے، بہائی مسجد۔ اور ان کا جو صدر مقام ہے اسرائیل میں، ہاؤس آف جسٹس اس کا نام ہے، حیفا میں، جہاں پہ آج کل بامبنگ وغیرہ زیادہ ہوتی ہے نا، حیفا میں، ریفائنری وغیرہ، حیفا میں ان بہائیوں کا مین آفس ہے۔ تو بہاءاللہ جو ہے، جو کانسیپٹ دیا، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کو ختم کرنے کے لیے بھیجا، اور اس کی جگہ بہائی مذہب کو غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے، اس لیے یہ اسلام سے خارج ہے، یہ بھی کہا ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ تھی تھوڑی سی تاریخ، پھر اسلامی یعنی